मसीह यीशु के बबरकत जलाली और मुफज्जल नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं बाइबल क्वेश्चन आंसर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे चैनल पे जो सवाल है, कायनात की तख्लीक से वाबस्ता है। क्या पूरी कायनात आसमान और ज़मीन यानी अर्श फर्श, चरिंद परिंद, हवानात, नबादात, जमादात, हशरात, हर एक चीज़ यहाँ तक कि बनी नू इंसान को खुदा ने 6 दिन में बनाया? ये सवाल अक्सर जो है ना हमारे जहनों में आता है कि खुदा ने जब कहा कि रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई, एकदम से ही रोशनी हो गई। खुदा ने कहा पौधे दरख्त उगाएं तो क्या एकदम से ही दरख्त उगाएं? तो क्या सूरज एकदम से ही आसमान में रख दिया गया? चाँद सूरज सितारे सारे एकदम से ही आसमान में रख दिए गए? इनका कोई प्रोसीजर नहीं है बनने का, पौधों के बनने का कोई कीमियाई प्रोसीजर नहीं है, और ये सारी जानदार चीज़ों के बनने का कोई प्रोसीजर नहीं। सब चीज़ें एकदम से ही क्रिएट हो गई, एकदम से ही बन गई। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी चीज़ें एकदम से ही बन सकती हैं तो खुदा को 6 दिन क्यों लगे? 6 मिनट में ये सारी चीज़ें क्यों क्रिएट नहीं हो गई? इस सवाल को जानने के लिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें, कोई हिस्सा स्किप मत करें। जब आप स्किप करते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से समझ नहीं सकेंगे, सवाल के जवाब को अच्छे से समझ नहीं सकेंगे। तो आज हम इस सवाल के जवाब पे गौर करेंगे। खुदा के कलाम ज़बूर 19 और उसकी 1 से 4 तक पढ़ूंगा। गौर तलब आयात है। खुदा के कलाम में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है और फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। खुदा का कलाम साफ कह रहा है कि हमें खुदा की तख्लीक के मतलब, खुदा की दस्तकारी के मतलब यही चीज़ें बता रही हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं है, इनके बोलने की आवाज़ नहीं आ रही, ये कोई कलाम नहीं कर रही, फिर भी हमें ये सिखा रही हैं। तो ये चीज़ें आज हम आसमान की ज़बानी बिग बैंग थ्योरी से सीखेंगे। आसमान खुद कैसे बयान करता है कि मैं कैसे वजूद में आया, फिर पौधों के मतलब, उनके प्रोसीजर के मतलब और सारी चीज़ों के मतलब हम सीखेंगे एक थ्योरी की मदद से। आया कि ये जो बिग बैंग थ्योरी के नज़रियात हैं टोटल ही रॉन्ग है, या कुछ बाइबल के हक़ाइक़ और बाइबल के असूलों के मुताबिक भी है। इस बात को हम अक्ल की बुनियाद पर हम सीखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है रूह से भी चलो और अक्ल से भी। तो क्या साइंस के जो तहकीकात हैं वो बाइबल के असूलों पर पूरा उतरती हैं? और क्या खुदा ने 6 दिन में जो ज़मीनों आसमान को बनाया 6 मिनट में क्यों नहीं बना दिया? और क्या सारी चीज़ों के बनने का कोई कीमियाई प्रोसीजर है? इस सब चीज़ों को जानने के लिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप ज़रूर इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और बिल्कुल फ्री होके देखें, ठीक है? और अगर आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, खुदा का कलाम दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे भी इसको देख कर बरकत हासिल करें। जी, तो बढ़ते हैं हम अपने सवाल के जवाब की तरफ। तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो कायनात से रिलेटेड है, कायनात की तख्लीक से जुड़ा हुआ है। तो कायनात की तख्लीक कैसे हुई ये हमें बिग बैंग भी बताती है और उसके बाद बाइबल का पहला चैप्टर भी बताता है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है और हमारा बाइबल का पहला चैप्टर क्या बताता है। तो इससे पहले बाइबल से बिग बैंग थ्योरी का मुआवजा करवाएं, बिग बैंग थ्योरी को समझ लेते हैं। मैं बिग बैंग थ्योरी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। बिग बैंग थ्योरी क्या है? सबसे पहले बिग का मतलब बड़ा और बैंग का मतलब धमाका। तो जो बड़े पैमाने पे बड़ा धमाका हुआ उसको बिग बैंग कहते हैं। इब्तदा में, शुरू में जब अभी कुछ भी नहीं था तो एक नन्हा सा पार्टिकल मौजूद था जो आम आँख से यानी इंसानी आँख से देखा नहीं जा सकता था। उस पार्टिकल में इतनी कसाफत थी, इतनी एनर्जी थी, तो वो किसी वजह से ब्लास्ट हुआ, फटा, और जिसके फट जाने से, जैसे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसके फटने से उसमें से बहुत सा मवाद निकलता है और वो
پھٹ جاتا ہے اور وہ مواد جو پھیلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دھماکہ جو ہوا یہ کائنات کی ابتدا تھی۔ تو یہ کائنات والا دھماکہ جو ہوا ابتدا میں ہوا، تو اس میں جو مواد پھیلا، جو اس میں سے مواد نکلا، اس پوائنٹ میں سے، اس نقطے میں سے، وہ ساری چیزیں، کہکشائیں، گلیکسیز اور چاند، سورج، ستارے، ہر ایک چیز اسی سے کریٹ ہوتی جا رہی ہے۔ پھر بگ بینگ دھماکہ ہوا تو اس کا ارتقاء ہو رہا ہے، یعنی کہ اس دھماکے سے جو چیزیں نکلی، جو مواد نکلا، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایک بم جب بلاسٹ ہوتا ہے تو اس میں سے اس کا مواد نکلتا ہے، تو اسی طرح جو اس کا مواد نکلا اس دھماکے سے، اس کا ارتقائی عمل کیا ہوا کہ چیزیں اس سے وجود میں آتی گئیں، اس سے گلیکسی وجود میں آئی، اس سے تمام طرح کی کائنات، یونیورس میں تمام طرح کے سیارے اسی دھماکے کے مواد سے وجود میں آتے گئے۔ پھر اس کے بعد زمین جب اس دھماکے کے بعد تھوڑا ہمارا پلینٹ بنا زمین، تو یہ جب دھماکہ ہوا تو بہت زیادہ گرم تھی، اور جب یہ تھوڑی ٹھنڈی ہوئی، ٹھنڈی ہونے کی صورت میں جب ابھی اس پر جاندار کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کوئی پودا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ویران تھی، سنسان تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا ہوا کہ زمین جب تھوڑا ٹھنڈا ہوئی تو ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس نے کیا کیا، اس میں معدنیات کے چھوٹے چھوٹے خلیے جو ہے نا وہ مل کے مالیکیول بنانا شروع کر دیے۔ معدنیات کے چھوٹے چھوٹے خلیے مل کر مالیکیول بنائے، اور مالیکیول نے پھر ایسے جاندار بنائے، یعنی کہ جو آکسیجن کے بغیر زندہ رہتے ہیں اور روشنی کو ایبزارب کر کے، روشنی کو لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ جب مالیکیول مرتا تھا، وہ معدنی خلیہ جو مرتا تھا تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا، 1 سے 2 ہو جاتا تھا، اس طرح یہ معدنی خلیے پھیلتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انوائرمنٹ میں، ماحول میں بہت زیادہ آکسیجن ہو گئی۔ تو آکسیجن جب کریٹ ہوئی تو آکسیجن یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پودوں کا وجود بنا، اور پودے اپنے ایک ارتقائی عمل میں، ایک پروسیجر کے مطابق، ایک پروسیجر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پودے پیدا ہو چکے تھے، آکسیجن بن چکی تھی۔ اب اس کے بعد ارتقاء جب آگے بڑھتی ہے تو ارتقائی عمل میں اگلا جو عمل آتا ہے وہ حیاتیاتی عمل آتا ہے۔ اس میں کیا ہوا، اس میں سمندری جاندار، تمام سمندری جاندار بنے، جن میں پہلے مچھلی بنی، پھر مینڈک، اور اس کے بعد باقی تمام سمندری مخلوق۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ سمندری مخلوق کے بننے کے بعد اگلا نظریہ آگے ارتقائی عمل بڑھا، تو کیا ہوا کہ زمین کی خشکی کے جاندار سارے بننے شروع ہو گئے، خشکی کے جاندار بنے، جن میں تمام جانداروں کے بننے کے بعد اینڈ میں انسان بنا۔ یہ تھا بگ بینگ تھیوری کا نظریہ۔ اب اس کے بعد اب آگے جو ہے نا بگ بینگ تھیوری کے نظریے اور بائبل کے نظریے کو ہم دونوں کا موازنہ کریں گے۔ بگ بینگ تھیوری کیا بتاتی ہے اور بائبل کا موازنہ ہم اس سے کریں گے، پہلی آیت سے شروع کریں گے اور آخری آیت تک جائیں گے، تو دونوں کا موازنہ کرواتے ہیں۔ تو موازنہ کروانے سے پہلے بائبل کا مختصر تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ بائبل کیا چیز ہے؟ بائبل ایک الہامی کتاب ہے جو انسان کی اصلاح کے لیے، اس کے رہن سہن کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ہے، نہ کہ سائنس اس میں بیان کی گئی ہے۔ جبکہ یہ سائنسی کتاب نہیں ہے تو اس لیے اس کا لب و لباب بھی سائنسی نہیں ہے۔ تو اس بات سے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ بائبل سائنس کو بیان نہیں کرتی تو یہ لاجک سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ بائبل کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ اس کو ہر طرح کا فرد و بشر سمجھ سکے، ہر خاص و عام اس کو سمجھ سکے۔ اگر میں کم پڑھا لکھا ہوں تو میں بھی اس کو سمجھ سکوں، اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے تو وہ بھی اس کو اچھے سے سمجھ سکے۔ اگر کوئی پچھلے زمانے میں ہزاروں صدیوں سال پہلے گزر گیا وہ بھی اس کو سمجھ سکے، اور آج جدید ٹیکنالوجی والا بندہ، آج جدید سائنس اور زیادہ روشنی والا جو آج بہت زیادہ علم میں آگے ہے، ٹیکنالوجی میں آگے ہے، وہ بھی اس کلام کو سمجھ سکے۔ تو اس لیے اس کو بہت سادہ انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اب ہم موازنہ کرواتے ہیں بائبل کا پہلے چیپٹر سے، اور سائنس کا، آج جدید سائنس کا موازنہ کروانے جا رہا ہوں۔ تو جدید سائنس جو ہے وہ سائنسی لینگویج میں، اور وہ بہت آگے کی، ابھی نیو ہے، لیکن جو کتاب مقدس ہے یہ ہزاروں صدیوں سال پرانی ہے۔
تو اس بات کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ پہلی آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا کلام خدا سے۔ کلام خدا کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ یہ پہلی آیت بائبل کی پہلی آیت بتاتی ہے خدا نے ابتدا میں، یہ وہ پہلی آیت انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے پہلے باب کا، کہ جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تب کی یہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تو یہ انٹروڈکشن آیت ہے پہلے چیپٹر کا کہ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ تو اب کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا کے۔ اسی طرح تھیوری میں بھی بتایا گیا ہے کچھ بھی نہیں تھا صرف پوائنٹ کے، ایک نقطہ کے۔ تو تھیوری کہتی ہے ایک نقطہ تھا، بائبل کہتی ہے صرف خدا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تھیوری کہتی ہے کہ اس نقطہ میں ساری کائنات ضم تھی، اس نقطہ میں، اس پوائنٹ میں ساری کائنات موجود تھی، اور پھر جب وہ پھٹا تو پھر ساری کائنات الگ ہوئی، اس کے مواد سے، اس کی جو مواد اس میں سے نکلا، وہ چیزیں بنتی گئی، وہ سیارے، ستارے اور تمام طرح کے پلینٹس بنتے گئے۔ تو اب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، اور زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن خدا موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری کائنات، سب کچھ، زمین آسمان ایک ہی جگہ پہ ضم تھے، کیونکہ ابھی آسمان اور زمین الگ الگ نہیں تھے، سارے دونوں ایک جگہ پہ ہی تھے۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ بگ بینگ میں بتایا گیا کہ جب سٹارٹ ہوا تو دھماکہ ہوا، تو یہاں پہ دھماکے سے کائنات کا آغاز ہو گیا۔ تو یہاں پہ جب خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو یعنی کہ کائنات کا آغاز ہو گیا۔ دھماکے سے جب دھماکہ ہوتا ہے، بام بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس کے بلاسٹ ہونے سے ایک روشنی، تیز روشنی نکلتی ہے۔ تو اس روشنی کو، جو وہ روشنی نکلی اس میں سے، تو خدا نے کہا روشنی ہو جا، مطلب کہ وہ بم بلاسٹ ہوا، کائنات کا آغاز ہو گیا۔ تو کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ بلاسٹ سے۔ اسی طرح یہاں پہ خدا نے کہا روشنی ہو جا، مطلب کہ وہ بم بلاسٹ ہوا، پھٹا، اور اس میں سے ایک تیز روشنی نکلی، چمک نکلی۔ تو خدا نے اس کو ترتیب دیا، خدا نے اس کو کیا کیا؟ ترتیب دیا۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ خدا نے اس بے ترتیب مادہ کو ترتیب دیا اور روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور خدا نے کہا روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ تو جب بم بلاسٹ ہوا تھا، جب وہ بگ بینگ ہوا تھا، تو اس کے بہت عرصہ بعد، یعنی کہ ارتقاء کا عمل ابھی جاری تھا، سٹارٹ ہوا تھا، تو بہت عرصہ بعد کیا ہوا کہ ہمارا پلینٹ جو تھا، ہماری جو زمین اس میں سے ڈیوائڈ ہونی تھی، جو بننی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا ہوا کہ وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوگی۔ تو یہاں پہ کیا بتایا، بم بلاسٹ سے کیا ہوا تھا، ڈیوائڈ ہوئی تھی چیزیں، اور چیزیں وجود میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ خدا نے کیا کیا، بم بلاسٹ ہو چکا، بم بلاسٹ ہونے کے ایک ارتقائی عمل، یہ اس میں بہت سارا عرصہ درکار۔ جب خدا نے کہا ایک دن ہوا، تو مطلب اس کا مطلب ہے خدا کے برابر ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو یہ ایک لمبا عرصہ گزرا، ایک بہت سارا لمبا عرصہ گزرا، تاکہ زمین جو ہے نا وہ اس قابل ہو سکے، تاکہ وہ اس پہ کریشن کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو خدا نے ایک لمبے عرصے بعد، مطلب ایک دن گزر گیا، جب خدا نے کہا روشنی ہو جا، بم بلاسٹ ہوا، ایک دن گزر گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ یہ بم بلاسٹ کے بعد کا، فوراً کے بعد کا، اس کے بعد کا عمل ہے کہ خدا نے پانی کو پانی سے جدا کیا، یعنی کہ پانی جب جدا کیا تو آسمان کو پھاڑ کے الگ کر دیا، اور زمین کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کو بنا دیا۔ تو یہ کون سے دن کیا؟ یہ دوسرے دن کیا، مطلب کہ اب اور ہزاروں سال بیت گئے ہیں آسمان اور زمین کو بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پروسیجر چل رہا ہے، جیسے بگ بینگ میں ارتقاء ہو رہا ہے، مزید چیزیں ارتقائی عمل میں آگے بڑھ رہی ہیں، ایسا جیسے کہ ارتقائی عمل میں زمین ٹھنڈی ہو رہی تھی، وہ بم بلاسٹ سے
وہ بہت زیادہ گرم تھی، تو اسی طرح اس کے ٹھنڈے ہونے میں کچھ ٹائم لگا. تو جب کچھ ٹائم لگا تو پھر بگ بینگ کیا بتاتی کہ جب تھوڑی ٹھنڈی ہوئی تو اس میں معدنی خلیے مل کر مالیکیول بنانے لگے تاکہ پودے بنائیں. تو اگلا زمین کے جو فوراً بعد بننے کے فوراً بعد جو پہلا عمل ہوا تھا وہ پودوں کا ہوا تھا. تو یہاں پہ خدا نے کیا 11ویں آیت پڑھتے ہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کو، آسمان کو الگ کر دیا، زمین کو الگ کر دیا، اور اب زمین کا جو پہلی کریشن زمین پر ہوئی ہے وہ کیا ہے 11ویں آیت. اور خدا نے کہا زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ میں ہی بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا. کیا ہوا؟ خدا نے زمین پہ حکم دیا کہ زمین گھاس کو اگائے، جڑی بوٹیوں کو اگائے. تو زمین نے کیا لکھا ہے؟ زمین نے اگایا، نہ کہ خدا نے جادو کیا اور ساری چیزیں ایسے بننا شروع ہو گئی. خدا نے کہا اگائیں، ٹھیک ہے، اور زمین نے اگایا. 12ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے؟ زمین نے اگایا، یعنی کہ وہ اپنے پروسیجر کے مطابق اگ رہی ہیں، نہ کہ ایک دم سے ایک دن میں، ٹھیک ہے. اور 13ویں آیت میں لکھا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی 130 دن ہوئی، یعنی کہ ہزاروں سال اس ارتقاء کو گزر گئی، کیونکہ خدا کے مطابق ایک دن، ہمارے مطابق 1000، اور خدا کے مطابق تو ہمارے مطابق ایک دن، خدا کے مطابق 1000 سال، ٹھیک ہے. یہ ایک خدا کے لیے یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ خدا کے مطابق 1000 ہے، لیکن خدا کے مطابق کیا ٹائم ہے، میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، وہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹائم خدا کے مطابق 1000 سال کیسے اور زمین کے مطابق 1 گھنٹہ کیسے. تو یہ 24 گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ 24 گھنٹے میں ہو گیا. تو یہ خدا کے مطابق دن چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی خدا ہی موجود ہے. تو جب خدا موجود ہے تو خدا کے مطابق ٹائم گزر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بگ بینگ میں کیا ہوا تھا؟ زمین کے فوراً بعد زمین پہ درخت اگے تھے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ زمین کے فوراً بعد سب سے پہلا کام جو ہوا، زمین پہ گھاس اور درخت اگائے گئے. اور اگلا عمل کیا ہوا بائبل میں؟ فلک پر 2 بڑے نیر ہوں. خدا نے سورج کو ڈیزائن کیا، سورج کو اپنی جگہ پہ. تو بگ بینگ کیا بتاتی ہے؟ بگ بینگ بتاتی ہے کہ جب دھماکہ ہوا تو جو اس کا درمیان والا حصہ نا وہ سورج بن گیا، ٹھیک ہے. تو جو اس کا درمیان والا حصہ تھا، جو کور تھا، وہ سورج بن گیا. تو خدا نے اس بے ترتیب چیز کو اس نے فلک پر رکھ دیا اور اس کو سورج کا نام دیا، اور تاکہ وہ زمانوں، نشانوں اور دنوں کی پہچان کی امتیاز کے لیے ہو، ٹھیک ہے. خدا نے اس بے ترتیبی کو ترتیب میں لے کے آیا. پھر اس کے بعد سورج. اور اب تھیوری کا اگلا جو پوائنٹ تھا ارتقاء میں، درخت بننے کے بعد، آکسیجن کو بننے کے بعد جو اگلا عمل تھا وہ تھیوری بتاتی ہے کہ اس کے فوراً بعد سمندری جاندار بنے. تو بائبل مقدس کیا بتاتی ہے؟ آئیے ہم بائبل مقدس سے دیکھتے ہیں کہ اگلا عمل سب سے پہلے جو گھاس پھوس اور تمام طرح کے درخت اگنے کے بعد جو اگلا ارتقائی عمل ہوا تھا، لکھا ہے 19 آیت میں، اور خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے. خدا کا کلام کیا بتاتا ہے کہ پانی کے جاندار پیدا ہوئے. تو پانی کے جاندار، بگ بینگ کیا بتا رہی ہے کہ پانی کے جانداروں میں سب سے پہلے جو پیدا ہونے والی ہے وہ ہے مچھلی، اور اس کے بعد مینڈک اور تمام طرح کی سمندری مخلوق. تو بگ بینگ تھیوری بھی تو یہی بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو پیدا ہوا تھا وہ پانی کی مخلوق پیدا ہوئی تھی، اور اس کے بعد فضا، اور اس کے بعد دوسرے جاندار. تو بگ بینگ اور خدا کا کلام دونوں ایک دوسرے کی موازنہ کرتے آ رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے سے ایگری ہیں. کہیں پہ بھی کوئی بات ڈس ایگری ہو ہی نہیں رہی. اور اس کی ترتیب کے بعد سمندری جانداروں کے بعد پھر خشکی والے جاندار پیدا ہوئے. تو یہاں پہ بھی وہی بتایا 20 آیت میں بھی کہ خدا نے بڑے بڑے دریائی جانداروں کے بعد پھر خدا نے خشکی کے سارے جاندار پیدا کیے، اور پھر اس کے بعد چھٹے دن میں خدا نے ان کے ایک بہت عرصہ بعد، ایک بڑے طویل عرصہ بعد، ان کا ارتقاء کے ایک طویل عرصہ بعد کیا انسان بنا. بگ بینگ تھیوری میں بھی ایک بہت لمبے عرصہ بعد انسان بنا، یہاں پہ بھی ایک بہت لمبے عرصے بعد یعنی چھٹے دن بعد خدا نے انسان کو بنایا. تو یہ بات یہ تصدیق کرتی ہے کہ جو آج ہم تحقیق کرتے ہیں، جو آج ہمارے پاس سائنس کی علم ہے، یہ بائبل کی تصدیق کرتا ہے کہ بائبل
واقعہ ہی خدا کا کلام ہے، واقعہ ہی وہ خدا جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں اس نے سالوں پہلے، ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا کہ کائنات کی تخلیق ایسے ہوئی۔ تو یہ بالکل ویسا ہی پروسیجر، ایک مکمل ارتقاء کا پروسیجر جیسے بگ بینگ بتا رہی ہے بائبل کو ہم نے دیکھا بائبل میں سے، ویسے ہی ہوا۔ اب بائبل کے آخری میں آپ کے ساتھ آخری حصہ کو شیئر کرنا چاہوں گا، بائبل میں سے جو دلائل دوں گا آخری حصہ، اور آخری حصہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بگ بینگ واقعہ ہی ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، کیونکہ اگر دھماکہ ہوا تھا تو پھر آسمان، جیسے کہ اس نے بتایا تھیوری نے کہ آسمان پھیل رہا ہے، تو آسمان پھیل رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ کیا بائبل بھی ایسا ہی بتاتی ہے؟ اگر بائبل ایسا بتاتی ہے کہ آسمان پھیل رہا ہے تو پھر سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی بگ بینگ تھیوری کا یہ نظریہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو میں تو بگ بینگ تھیوری سے 80% ایگری کرتا ہوں۔ تو آپ کا کیا یہ چیزیں دیکھ کر آپ کا کیا نظریہ کریٹ ہوتا ہے وہ آپ اپنی سمجھ سے جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے مطابق بگ بینگ تھیوری 80% رائٹ ہے۔ اب بگ بینگ ہوا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، کیا بگ بینگ ہوا؟ تو یہاں پہ بائبل میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ دھماکہ ہوا، لیکن بائبل میں اس کے دلائل، اس کے شہداء موجود ہیں۔ کیسے موجود ہیں؟ بگ بینگ ہوا تو بگ بینگ کی جو تصدیق کی یہ 1929 میں ایڈون ہبل نے کی تھی، کہ اس نے بتایا کہ آسمان جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے۔ اس نے اپنی دوربین سے کائنات کا، آسمان کا مشاہدہ کیا۔ آسمان کا مشاہدہ کرتے اس نے دیکھا کہ ہمارے بہت سی گلیکسیز جو ہے نا، ہماری ملکی وے گلیکسی کے علاوہ اور بھی بہت ساری گلیکسیز موجود ہے جو روز بروز ہم سے دور جاتی جا رہی ہیں۔ اور اس نے یہ قانون بنایا، اور اس کے قانون کے مطابق آج ہم سمجھتے ہیں لا آف ایڈون ہبل کے مطابق کہ کائنات پھیل رہی ہے، آسمان پھیل رہا ہے۔ تو کیا خدا کا کلام بھی یہی بتاتا ہے کہ آسمان کو خدا نے پھیلایا؟ چلیں آج ہم اس بات کو بائبل سے اسٹڈی کرتے ہیں، بائبل سے دیکھتے ہیں کہ کیا خدا نے واقعی ہی آسمان کو پھیلایا یا پھر یہ تحقیق رانگ ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے ایک آیت شیئر کروں گا، یسایہ 38 باب اور اس کی 13 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دائنے ہاتھ نے آسمان کو پھیلایا، میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام میں نے ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ صرف یہ ایک آیت نہیں ہے، میں آپ کو اس کی اور آیات دیتا ہوں جس کو آپ خود اسٹڈی کر لیجئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یسایہ 40 باب اور اس کی 22 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، پھر 42 باب اور اس کی 5 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، پھر 44 باب اور اس کی 24 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، پھر 45 باب اور اس کی 12 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر 48 باب اور اس کی 13 آیت میں دیکھ سکتے ہیں، اور پھر 51 باب اور اس کی 15 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے آسمان کے متعلق بتایا ہے کہ وہ آسمان کو تانتا ہے، پھیلاتا ہے۔ یہ تو یسایہ کی کتاب میں سے تمام طرح کے حوالہ جات میں نے دے دیے۔ اب یرمیہ کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، یرمیہ کی کتاب 10 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ خدا آسمان کو تانتا ہے، پھیلاتا ہے۔ پھر یرمیہ 51 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ خدا آسمان کو تانتا ہے، پھیلاتا ہے۔ پھر زکریہ کی کتاب ہم دیکھ لیتے ہیں، زکریہ 12 باب 1 آیت میں لکھا ہے خدا آسمان کو تانتا ہے یا پھیلاتا ہے۔ اور آخر میں زبور 104 اور اس کی 2 آیت میں خدا آسمان کو پھیلاتا ہے یا تانتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت ایوب 9 باب اور اس کی 8 آیت، خدا آسمان کو تانتا ہے یا پھیلاتا ہے۔ یعنی اس بات سے، ان حوالہ جات سے جو 8-10 حوالہ جات آپ کو دیے، یہ بات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو ایڈون ہبل نے 1929 میں کی کہ آسمان پھیل رہا ہے، لیکن خدا ہزاروں سال پہلے ہی بتا چکا تھا کہ آسمان پھیلتا ہے، آسمان کو خدا نے پھیلایا ہے۔ یعنی کہ دھماکے کے نتائج ہمیں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آسمان پھیل رہا ہے۔ تو آسمان پھیل رہا ہے مطلب دھماکہ ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ میری کوشش کیسی لگی؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اوکے، وش یو بیسٹ آف لک، گاڈ بلیس آل آف یو۔